अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर टेस्ट के हवाले से, चाहे वो CSS हो, PMS, FPSC या PPSC हो। ये हर टेस्ट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है बैटल्स ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम की गज़वात, इस्लाम की इम्पोर्टेंट जंगें। तो आज हम इस्लाम की इम्पोर्टेंट जंगें पढ़ेंगे टेस्ट के लिहाज से। वैसे तो इस्लाम की हर जंग ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम टेस्ट के हवाले से आज इस्लाम की इम्पोर्टेंट बैटल्स पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन यकीन करें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि आपको इस एक वीडियो में तमाम जो इम्पोर्टेंट जंगें हैं उनकी समरी और इम्पोर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद बैटल्स के टॉपिक के रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों हमारा तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले हम उस बैटल की बिल्कुल शॉर्ट सी समरी देखेंगे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, 1 या 2 मिनट की बिल्कुल एक बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि वो जंग किस तरह से हुई थी, कैसे हुई थी, किन के साथ हुई थी। तो वो आपको आपके माइंड में थोड़ा सा उसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसके बाद हम उसके नीचे MCQs देखेंगे। और आखिरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं कोई आलम नहीं हूँ। ये जितना भी डाटा लिया गया है वो सारा इंटरनेट से लिया गया है, विकिपीडिया, यूट्यूब और बाकी वेबसाइट से लिया गया है। इसलिए अगर इसमें आपको किसी किस्म की गलती, कमी बेशी नज़र आए तो उसके लिए पहले से माजरत, क्योंकि हमारा मकसद टेस्ट के हवाले से इस टॉपिक को क्लियर करना है, तैयार करना है। तो अगर कोई आपने कोई करेक्शन करनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करिएगा। तो दोस्तों चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी है जी जंगे बदर, बैटल ऑफ बदर। तो सबसे पहले तो हम इसकी शॉर्ट सी समरी देख लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सी। तो जी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो उसके ठीक 2 साल बाद, यानी कि 2 हिजरी को, इस्लाम की जी सबसे बड़ी पहली जंग होती है। इससे पहले भी छोटी मोटी जंगें होती रही, लेकिन इसको सबसे बड़ी पहली जंग का कह लें कि इसको कहा जाता है बैटल ऑफ बदर को। तो जी हुआ ये कि अब्बू सुफियान था जो, वो शाम से मक्का की तरफ आ रहा था अपना एक काफ़िला लेके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ उस काफ़िले को जांचने के लिए निकले, और 313 सहाबा कराम थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि ये मुसलमान तो निहत्ते आ रहे हैं, कोई जंग की तैयारी के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि मुसलमान तो बेसिकली उस काफ़िले को जांचने जा रहे थे, अबू सुफियान का जो काफ़िला था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो अब्बू जहल था, जो मक्का का सरदार था, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और 1000 कुफ़ार के साथ उसने मुसलमानों की तरफ आना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मुसलमान गए तो थे उस एक छोटे काफ़िले को जांचने के लिए, लेकिन उनका सामना अल्लाह ताला ने करवाया उन 1000 कुफ़ारे मक्का के साथ, जो कि अब्बू जहल की सरबराही में मुसलमानों पर हमला करने के लिए आ रहे थे। तो इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत कमाल की जीत अता फरमाई, और कुफ़ार को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी शिकस्त और बहुत बड़ी ज़िल्लत उनको मिली, क्योंकि उनके 70 जो सरदार थे अब्बू जहल के समेत, तो वो 70 सरदारों को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। और मुसलमान कितने शहीद हुए? 14 मुसलमान शहीद हुए। तो ये हमने एक इसकी छोटी सी समरी देख ली। तो अब इसके इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ चलते हैं कि बैटल बदर कब स्टार्ट हुई थी? 624 AD। ये 624 AD यानी कि सदी ईसवी। ये कौन सा है जी? जो अभी चल रहा है साल 2022, तो ये वो वाला 624 है, ठीक है। उसके बाद आ गया हिजरी में कौन सा साल बनता है? तो ये थी जी 2 हिजरी। अब हिजरी कैलेंडर क्या है कि जब मक्का से मदीना हिजरत की गई तो उसके बाद से हिजरी कैलेंडर चलने लग गया, यानी हिजरत किए 1 साल हो गया, हिजरत किए 2 साल हो गया, तो ये 2 हिजरी वो इस्लामिक कैलेंडर है। तो बदर क्या है जी? एक ये गांव भी है, कस्बा है, यानी एक विलेज और टाउन है।
اور مہینہ کون سا تھا بیٹل آف بدر؟ رمضان کا، اور رمضان کی 17 یعنی کہ 17 ڈیٹ تھی۔ ٹوٹل مارٹیر آف بیٹل بدر کے ٹوٹل کتنے شہید ہوئے تھے مسلمان بیٹل آف بدر میں؟ تو 14 مسلمان تھے جی، جن میں 6 تو تھے مہاجر جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور 8 تھے انصار۔ تو اس جنگ میں ٹوٹل کفار کتنے قتل ہوئے تھے؟ 70 کفار اس میں قتل ہوئے تھے، جو کہ سب بہت بڑے سردار تھے کفار کے۔ لیڈر آف دی کفار ان دی بیٹل آف بدر کے اس میں کفار کا جو سردار تھا، لیڈر تھا بیٹل آف بدر میں، وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ اور مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بیٹل آف بدر کو جیتنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ یعنی مقام بدر پہ کتنے دن تک رہے تھے؟ 3 دن تک۔ اس کے بعد ادر نیمز فار بیٹل آف بدر، تو اسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یوم البدر بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی ابو جہل جو کفار کا سردار تھا، اس کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام۔ اور ابو جہل واز کلڈ ان بیٹل آف بدر بائی، اور ابو جہل کو بیٹل آف بدر میں کس نے قتل کیا تھا؟ تو وہ تھا جی یہ بھی اس کی آپ اپنی ریسرچ کر لیجئے گا، اس میں 2 نام ہیں، دونوں ہی معاذ ہیں، تو اس لیے میں نے سمپلی معاذ لکھا ہے۔ اگر کوئی ایسا MCQ آ جائے کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا، تو وہ اس کا رائٹ آنسر ہے معاذ۔ تو جو بیٹل آف بدر میں تھے پارٹیسپینٹس جو صحابہ کرام تھے، اس کو کس چیز سے نوازا گیا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہائیسٹ ریوارڈ بائی اللہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعام کے ساتھ نوازا گیا تھا۔ تو ہوپفلی یہ جو میں ڈائریکٹ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، باقی آپ اس کے اوپر ہی وہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے تو آپ وہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں ساتھ ساتھ کئیوں کی انگلش بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو ڈیش واز دی بردر آف حضرت علی ہو واز ٹیکن ایز پریزنر ان دی بیٹل آف بدر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے بھائی کو پریزنر بنایا گیا تھا، قیدی بنایا گیا تھا، تو وہ جنگ بدر میں، تو وہ تھے جی عقیل بن ابی طالب۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی غزوہ بدر کتنی دفعہ لڑی گئی؟ تو یہ لڑی گئی جی 4 دفعہ۔ اس کے بعد جو غزوہ بدر میں اسلامک آرمی کا کلر کون سا تھا؟ تو یہ تھا گرین۔ تو مختلف بیٹلز میں، مختلف جنگوں میں اس کا جو فلیگ کا کلر ہے وہ مختلف ہے۔ ہم آگے جو اگلی جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی ابو جہل واز کلڈ ان، تو یہ ابو جہل ظاہری بات ہے بیٹل آف بدر میں قتل ہوا تھا۔ اور اس میں اسٹرینتھ کتنی تھی بیٹل آف بدر میں؟ مسلمان کتنے تھے اور کفار کتنے تھے؟ مسلمان تھے جی 313 جو کہ تقریباً نہتے تھے، اور کفار تھے 1000 جو کہ جنگ کی مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو یہ اب ہے جی بدر مدینہ سے کتنی دور ہے؟ تو یہ بدر ہے جی 80 مائلز یا 128 کلومیٹر یہ مدینہ سے دور واقع ہے بدر، ایک گاؤں۔ اس کے بعد دی بیٹل آف بدر از مینشن ان سورہ ڈیش آف دی ہولی قرآن، کہ بیٹل آف بدر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی سورہ میں آیا؟ تو وہ ہے جی العمران۔ ڈیش واز دی اولڈسٹ ان ایج اینڈ واز ان دی فرنٹ لائن ان بیٹل آف بدر، کے کون سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹل آف بدر میں سب سے آگے تھے اور سب سے زیادہ بزرگ تھے، یا کہہ رہے ہیں بوڑھے تھے؟ تو وہ تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹل آف بدر واز بٹوین، بیٹل آف بدر کن کے درمیان ہوئی؟ تو یہ تھی جی مسلمان اور قریش، یعنی قریش مکہ، مسلم اینڈ قریش مکہ کے درمیان تھی یہ جنگ۔ تو کتنے اللہ تعالیٰ نے بیٹل آف بدر میں کتنے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی؟ تو وہ 1000 فرشتوں کے ساتھ، تو اس کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے۔ اس کے بعد ہاؤ مینی ہارسز ڈیڈ مسلمز قریش ہیڈ ان بیٹل آف بدر، کے مسلمانوں کے پاس بیٹل آف بدر میں کتنے گھوڑے تھے اور قریش مکہ یعنی کفار کے پاس کتنے تھے؟ تو مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، جبکہ قریش مکہ کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ اب جی جو 313 یہ 25ویں نمبر پہ آ گیا ہمارے پاس، جو 313 صحابہ کرام تھے ان میں سے مہاجر کتنے تھے اور انصار کتنے تھے؟
تو مہاجر تھے جی 82 اور انصار 281 یعنی 231۔ تو اب یہ آ گیا جی کہ قرآن مجید کی کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، تو وہ تھی سورۃ الانفال۔ اس کے بعد 27 نمبر پہ ہمارے پاس آ گیا دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپوائنٹڈ ڈیش ٹو نو اباؤٹ دی کارون کمنگ فرام سیریا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو صحابہ کرام کو اپوائنٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا کہ وہ جو سیریا سے آنے والا قافلہ ہے ان کی جا کے ان کے بارے میں جاننے یا ان کے بارے میں پتہ لگا کے ہیں، تو وہ تھے جی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 28 نمبر پہ ہمارے پاس آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی بیٹل آف بدر کے دوران، تو وہ تھی جی 54 ایئرس۔ 29 ہو واز دی ونر آف دی بیٹل آف بدر، کے بیٹل آف بدر کا ونر کون تھا، تو وہ جی ظاہری بات ہے مسلمان اس کے ونر تھے اور کفار کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس آ جاتا ہے بیٹل آف احد۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی تھوڑی سی سمری دیکھیں گے۔ دیکھیں جی بیٹل آف بدر میں کفار کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا سردار بھی مارا گیا، اور اس بڑے سردار کے ساتھ ساتھ جو باقی بھی قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی مارے گئے۔ تو وہ ایک سال سے اس چیز کا سوچ رہے تھے ہم کہ مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ مسلسل سوچتے رہتے تھے کہ ہم کیسے بدلہ لیں۔ تو آخر کار ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کفار نے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اب ابو سفیان ان کا سردار تھا، کیونکہ پہلے ابو جہل تھا جو کہ جنگ بدر میں قتل ہو چکا تھا، تو اب ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کفار روانہ ہوئے۔ تو جو ادھر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ سے، جو مطلب ان کا آپس میں مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ آیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر، تو انہوں نے فیصلہ کیا جی مدینہ کے باہر جا کے ہم کفار کا مقابلہ کریں گے۔ تو خیر وہ مسلمان مدینہ سے باہر آئے، اور احد کے مقام میں، جو احد ایک پہاڑی سلسلہ ہے، کچھ لوگ اسے ایک پہاڑی بھی تصور کرتے ہیں، لیکن یہ ایک کچھ کلومیٹرز کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو اس مقام پہ جو مسلمان تھے 1000 جو مسلمان تھے وہ ان کا ٹکراؤ ہوا 3000 کے کفار کے قافلے کے ساتھ۔ تو ادھر دوستو ایک چیز میں مینشن کر دوں کہ ٹوٹل جو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے وہ تھے 1000 مسلمز، لیکن جو عبداللہ بن ابی تھا وہ منافق ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو 300 بندے تھے تو وہ لے کر واپس مدینہ چلا گیا۔ تو اس وجہ سے جو جنگ میں باقی جو آرمی رہ گئی تھی مسلمانوں کی وہ تھی 700، تو یعنی کہ اصل میں 700 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد جی ان میں آپس میں کافی زیادہ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سٹارٹنگ میں جو کفار تھے ان کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے کہ یہ تو ہم جیت رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی پہاڑی پہ کچھ تیر اندازوں کا گروپ ادھر منتخب کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے میں آواز دوں آپ لوگوں نے ادھر سے ہلنا نہیں ہے، چاہے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمان جیت رہے ہیں، لیکن آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ تو جی جب جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو پہلے تو وہ جو 1 on 1 مقابلہ ہوا کہ ایک کفار کی طرف سے آیا، ایک مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں نے ان کا ایک بندہ مار گرایا، پھر وہ دوسرا ان کا بندہ آیا۔ یعنی پہلے دور میں جنگ اس طرح ہوتی تھی کہ پہلے 1 on 1 ہوتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ساری آرمی آپس میں جنگ کرتی تھی۔ تو اس طرح سے سٹارٹنگ میں مسلمان جیت رہے تھے، 1 on 1 میں بھی مسلمان جیتے۔ اس کے بعد جب آرمی کی مطلب پوری آرمی کے آپس میں جنگ ہوئی تب بھی مسلمانوں کو برتری حاصل تھی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ جو پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کا ایک گروپ ادھر کھڑا کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ادھر رہنا ہے حفاظت کے لیے۔
تاکہ یہ جو کفار ہے پیچھے سے آ کے گھیرا نہ ڈال لیں. تو وہ جو گروپ تھا انہوں نے غلطی کی جس وجہ سے مسلمانوں کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ہار کا بھی تھوڑی دیر کے لیے ہار بھی دیکھنی پڑی. تو وہ جو پہاڑ کے اوپر تھے تیر انداز، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، سوائے کچھ تیر اندازوں کے باقیوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی کیونکہ ان کو لگا کہ ہم تو جیت رہے ہیں، تو وہ نیچے آ گئے. اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کفار تھے ان کا ایک جو گروپ تھا جو کہ خالد بن ولید کی زیر قیادت تھا، وہ اس دوسری طرف سے ہوتا ہوا مسلمانوں کو اس نے پیچھے سے آ کے گھیرا ڈال لیا. اور یاد رہے کہ اس جنگ میں نہ تو ابھی تک خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا نہ ابو سفیان نے، لیکن بعد میں انہوں نے کر لیا تھا، تو وہ آگے جا کے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو خیر اس طرح سے ہوا یہ کہ انہوں نے پیچھے سے آ کے گھیرا ڈال لیا کفار نے، اور اس طرح سے وہ جو 3000 مسلمان تھے انہوں نے 3000 جو کفار تھے انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا. اور اس کے بعد کافی مسلمان اس میں شہید ہوئے، تقریباً 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوئے. اور جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، اس نے نعوذ باللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کا کلیجہ بھی انہوں نے اس جنگ میں چبایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ناک اور کان بھی کاٹ لیے گئے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا کفار نے. تو یہ تھی جی جنگ احد. تو اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ MCQ. غزوہ احد ہوئی کب تھی جی؟ 3 ہجری تھی. ظاہری بات ہے 2 ہجری کو بیٹل آف بدر ہوئی، تو اس سے اگلے سال ہوگی بیٹل آف احد. تو یہ 3 ہجری 5 شوال 625 AD اور 23 مارچ کو ہوئی تھی. اگر پوسیبل ہو تو آپ یہ ساری ڈیٹس یاد کر لیں، نہیں تو کم از کم یہ ہجری ڈیٹ اور یہ جو صدی عیسوی یعنی 625 یہ لازمی یاد کریے گا. اور میں آپ کو اینڈ پہ ان جنگوں کو ترتیب وائز یاد کرنے کے لیے ایک ٹرک بھی بتا دوں گا. اس کے بعد جی 31 نمبر پہ آ جاتا ہے کہ مدینہ کی کس ڈائریکشن میں جو احد کی پہاڑی ہے وہ واقع ہے. تو یہ جی نارتھ میں یعنی کہ شمال میں، مدینہ کے شمال میں جو احد کا پہاڑی سلسلہ ہے وہ واقع ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بیٹل میں شہید ہوئے تھے وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جنگ احد میں. مسلمز کتنے شہید ہوئے تھے بیٹل آف احد میں؟ 70. اور بیٹل آف احد میں ان کا سردار، کفار کا سردار کون تھا؟ حضرت ابو سفیان. حضرت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن تاحال انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جنگ احد کے دوران. اس کے بعد خالد بن ولید بلونگ ٹو وچ ٹرائب؟ تو یہ قریش ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے حضرت خالد بن ولید. تو احد کیا ہے جی؟ یہ ایک ہل ہے، ایک یہ پہاڑی ہے، یا اسے آپ کہہ لیں پہاڑی سلسلہ ہے. اور احد از لوکیٹڈ ڈیش مائلز اوے فرام مدینہ، کے جو احد کی مقام ہے وہ مدینہ سے کتنے مائلز کی دوری پہ ہے؟ وہ ہے جی 3 مائلز کی دوری پہ. Which Jewish tribe supported the Quraysh of Makkah against the Muslims in the Battle of Badr؟ کہ کون سے یہودی جو ٹرائب تھا اس نے قریش مکہ کی مدد کی تھی جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف؟ تو وہ تھا جی بنی نذیر، یہ ایک یہودی قبیلہ تھا. ڈیش پرسنز ور اکمپنیڈ ود عبداللہ بن ابے، کہ عبداللہ بن ابے کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ وہ تھے 300. تو یہ عبداللہ بن ابے کون ہے جس کا ہم نے آگے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا قافلہ لے کے مدینہ سے روانہ ہوئے کفار مکہ سے لڑنے کے لیے، تو یہ جو عبداللہ بن ابے تھا یہ منافق ہو گیا اور اس نے اپنے 300 بندے لے کر واپس مدینہ چلا گیا. تو یہ تھا جی منافق. ڈیش واز دی لیڈر آف تیر انداز دستہ ایٹ جبل یہین ان دی بیٹل آف احد. تو یہ جبل یہینی اس کو پڑھ لیں، آئی ڈونٹ نو کہ اس کی اصل پروننسیشن کیا ہے. تو یہ کیا تھا جی؟ یہ وہ پہاڑی تھی جس پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر انداز ادھر اپوائنٹ کیے تھے کہ آپ ادھر سے ہلنا نہیں. تو یہ تھے جی وہ تیر انداز. تو اس جو دستہ تھا وہ تیر اندازوں کا، تو ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ وہ تھی حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تو وہ جنگ احد میں۔ امائے حاکم واز ڈیش، تو یہ جو امائے حاکم تھی یہ تھی ابو جہل کی گرینڈ ڈاٹر یا پوتی، یہ ابو جہل کی گرینڈ ڈاٹر تھی۔ عبداللہ بن ابی واز، یہ ہم نے آگے پڑھا ہے کہ وہ ایک منافق تھا، کہ عبداللہ بن ابی کیا تھا؟ وہ تھا منافق۔ ڈیش آرچز ور پوسٹڈ دی پروٹیکٹ پاس ان دی ہل، کہ کتنے جو تیر انداز تھے وہ اپوائنٹ کیے گئے تھے احد کی ہل پہ؟ تو وہ تھے جی 50 تیر انداز مسلمانوں کی طرف سے۔ ان ڈیش بیٹل مسلم لیڈیز پرووائڈڈ فرسٹ ایڈ ٹو دی مسلم فائٹرز، کہ کس جنگ میں مسلم جو لیڈیز تھی، فیمیلز تھی، عورتیں تھیں، انہوں نے حصہ لیا اور جو مسلم جو جنگجو تھے، آرمی کے بندے، مسلمانی آرمی کے بندے، تو ان کی مدد کی، ان کو فرسٹ ایڈ دی، تو وہ تھی جنگ احد۔ دی کمانڈر آف اینمی کیولری ان بیٹل آف احد واز، کے جو کفار تھے، جو دشمن تھے یا کفار تھے، ان کا جو آرمی تھی اس کو بیٹل آف احد میں کون کمانڈ کر رہا تھا، کون کمانڈر تھا؟ وہ تھا خالد بن ولید، جو کہ بعد میں جا کے مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک ان کا ہسٹری میں، اسلام کی ہسٹری میں بہت بڑا نام ہے، لیکن تاحال غزوہ احد تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ جی 47 پہ ہمارے پاس آ گیا کہ کفار کتنے تھے اور مسلم کتنے تھے بیٹل آف احد میں۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ 3000 کفار تھے اور 1000 مسلمز تھے، لیکن ان میں سے 300 کو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا لے کے واپس چلا گیا، تو پیچھے بچ گئے تھے 700 مسلمز۔ تو یہ تھا جی ہمارا بیٹل آف احد۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہے بیٹل آف رجی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا ایک سمری دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا جی کہ مکہ کے قریب ایک وادی تھی جہاں ایک کنواں تھا جسے رجی کہا جاتا تھا۔ تو غزوہ احد کے کچھ عرصہ بعد جو بنو ازل اور بنو قائرہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے علاقے کے لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اسلام کی سمجھ نہیں ابھی، لہٰذا آپ کچھ لوگ بھیجو جو ان کی تربیت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 10 صحابہ کرام کو ادھر بھیجا۔ تو قریش مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون تھی، تو اس کا کہہ لیں جو بیٹا تھا، اس سے حضرت عاصم نے بلکہ اس مالدار خاتون کے 2 بیٹوں کو حضرت عاصم نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ تو اس لیے اس مالدار جو خاتون تھی قریش مکہ کی، تو اس نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ بہت بڑا انعام رکھا تھا۔ تو جی جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان کے ساتھ 10 صحابہ رجی کے مقام پر پہنچے، تو جب اس قبیلے کو اس چیز کی خبر ہوئی کہ ان پہ تو بہت بڑا انعام ہے، تو وہ لالچ میں آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے غداری کی اور انہوں نے جنگ کر دی۔ جنگ کیونکہ حضرت عاصم اور کچھ اندر اور صحابہ کرام تھے جن کے سر پہ بہت بڑا انعام تھا قریش مکہ کی طرف سے، کیونکہ ان کے بہت بڑے سردار جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے رجی کے مقام پر وہ جو قبیلہ تھا جن کی کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کے لیے ان 10 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، تو انہوں نے جی جنگ کر دی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو ایک کے بعد ایک سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو آخر میں 2-3 بچے تھے صحابہ کرام، تو ان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے ان کے سر پہ انعام رکھا تھا۔ تو اس کے بعد جی اینڈ پہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور ان کو بھی پھانسی دے دی گئی اور ان کو نعوذ باللہ 40 دن تک لٹکائے رکھا تھا۔ تو یہ تھی جی جنگ رجی کی چھوٹی سی ایک سمری۔ تو اب اس کے امپورٹنٹ MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹل رجی ہوئی کب تھی جی؟ 626 صدی عیسوی اور 4 ہجری کو۔ اسٹرینتھ کتنی تھی مسلمز کی؟ تو یہ تقریباً 10 مسلمان تھے اور ان کا کمانڈر کون تھا؟ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کمانڈر تھا۔ رجی کیا ہے جی؟ یہ ایک کنواں ہے مکہ کے قریب۔ عربوں میں یہ روایت تھی کہ وہ جو کنویں کے نام سے اس پورے علاقے کو منسلک کر لیتے تھے، تو ادھر بہت مشہور ایک کنواں تھا رجی، تو اس وجہ سے اس علاقے کا نام رجی رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جی بیٹل آف ٹرینچ۔
इसे हम बैटल ऑफ खंदक भी कहते हैं और बैटल ऑफ अहज़ाब भी कहते हैं। इसकी थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं। अब देखें जी, बैटल ओहद, जंग बदर और ओहद के बाद मुसलमान और भी मजबूत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जंगें लड़ी और उसमें अच्छी कामयाबी हासिल की, किसी में बहुत ज़्यादा अच्छी और किसी में कह लें कम, लेकिन कामयाबी हासिल की। इस वजह से वो बहुत मजबूत हो चुके थे। और कुफ़ार चाहते कि मुसलमानों का वजूद ख़त्म कर दें, क्योंकि उनको बहुत ज़िल्लत मिल चुकी थी, तो वो चाहते थे कि मुसलमानों का वजूद ख़त्म ही हो जाए। और जो बनु नादिर था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ बिल्ला कत्ल करने की नापाक साजिश कर दी थी। तो अरब के जो कबीले थे, जो बहुत बड़े बड़े कबीले थे, ग्रुप्स थे, उन्होंने आपस में मिलना शुरू कर दिया ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग की जा सके। तो ये क्योंकि अरब के जो बहुत बड़े बड़े कबीले थे वो आपस में मिलना शुरू हो गए, वो जो ग्रुप्स मिलना शुरू हो गए, इस वजह से भी इसको अहज़ाब, जंग अहज़ाब या गज़वा अहज़ाब कहा जाता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अहज़ाब जिस वर्ड से अख़ज़ किया गया है तो उसके मानी ग्रुप्स के मानी में आते हैं। तो जी वो कुफ़ार के जो अरब के जो कबीले थे वो आपस में मिलना शुरू हो गए। तो अरब के जो तमाम कुफ़ार कबीले थे उनकी जी जंग थी तमाम मुसलमानों से, क्योंकि जो मदीना में मुसलमान थे वही तो थे सारे मुसलमान, और अरब के जो बाकी सारे कबाइल थे वो एक हो गए थे। तो इस तरह से वो जंग करने के लिए आए सारे कबीले मिलके। तो जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने फरमाया, यानी उन्होंने एक उस जंग के बारे में एक तजवीज़ दी, तजवीज़ दी कि मदीना के 3 तरफ पहाड़ हैं, ठीक है, और एक तरफ आने जाने का रास्ता है। अगर हम यहाँ एक खंदक खोद दें तो काफ़ी बेहतर होगा, फिर हम जंग जीत सकते हैं। ये उन्होंने, क्योंकि अरब के सारी कबीले मिल के आ रहे थे, ठीक है, और मुसलमानों की तो तादाद काफ़ी कम थी, तो वो उस वजह से उन्होंने ये बहुत कमाल की प्लानिंग की। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि मदीना के 3 तरफ पहाड़ है, एक तरफ आने जाने का रास्ता है, तो लिहाजा इसमें खंदक खोद दी जाए। तो वो काफ़ी दिन लगा के एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी। तो जी जब कफ़ार मदीने तक पहुँचे तो खंदक देख के बहुत हैरान हुए कि अब हम करें भी तो क्या करें, हमला कैसे करें। तो आखिरकार जी जो अम्मार बिन अब्दाबद था, वो उनका बहुत बड़ा कह लें पहलवान था, तो वो किसी ना किसी तरह से ना अंदर चला गया और सबको ललकारने लग गया कि जी कौन है जो मेरे से मुकाबला करेगा। और अम्मार बिन जो अब्दाबद है, इसके बारे में बहुत मशहूर था कि ये तो ऊँटों को उठा लेता है अपने हाथ से, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो वो जब अंदर मतलब उस खंदक को क्रॉस करके किसी न किसी तरीके से जब अंदर आके मुसलमानों को ललकारने लगा, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पहलवान का मुकाबला किया और उसे कत्ल कर दिया। तो ये देख के जो कुफ़ार थे, वो जो काफ़ी ज़्यादा, सभी तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो कबीलों के कुफ़ार थे, वो डर के भागने लगे कि ये जो अम्मार बिन अब्दाबद है, ये तो एक इतना बड़ा हमारा पहलवान था, जब इसको मार दिया तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। तो लिहाजा वो डर कर भागने लगे। तो इस तरह से मुसलमानों ने ये जंग जीती खंदक की तजवीज़ से। तो अब जी गज़वा खंदक के MCQs इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑफ नईम बिन मसूद वर सक्सेसफुल इन द बैटल ऑफ खंदक। के जो नईम बिन मसूद है, उनकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट थी, वो किस जंग में बड़ी कारआमद साबित हुई, वो गज़वा खंदक में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी द रिलीजन ऑफ बनु कुरैज़ा वाज, के बनु कुरैज़ा का रिलीजन कौन सा था, वो था जी जुडाइज़्म। तो ये बनु कुरैज़ा भी एक कबीला था यहूदियों का। तो इनका भी बहुत बड़ा एक वाक़या है इस्लाम की हिस्ट्री में। तो अगर आप पढ़ना चाहें आप इसको ज़रूर पढ़िएगा कि इन्होंने कैसे गद्दारी की थी और उनको किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा दी। तो खैर चलते हैं अगले MCQ की तरफ। 54 कि ये जो बैटल ऑफ ट्रेंच है, तो हम इसको मुख्तलिफ नामों से लेंगे ताकि आपको मेमोराइज़ करने में आसानी रहे, क्योंकि बैटल ऑफ खंदक, बैटल ऑफ ट्रेंच, बैटल ऑफ अहज़ाब, तो ये सारे इसी एक बैटल के नाम हैं।
तो ये कब हुई थी जी? 5 हिजरी और 627 सदी ईस्वी यानी AD। तो अहज़ाब का मीनिंग क्या है जी? अहज़ाब का मीनिंग है ग्रुप्स, और ये कौन से ग्रुप्स हैं? जो अरब के जो तमाम कबीले थे उन्होंने एक होना शुरू कर दिया था, एक हो गए थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो ये उन ग्रुप्स का जिक्र है। उसके बाद डैश बैटल टुक प्लेस आफ्टर द बैटल ऑफ ओहद, के बैटल ऑफ ओहद के बाद कौन सी बैटल हुई? तो ये थी जी बैटल ऑफ ट्रेंच यानी कि गज़वा खंदक। के डैश प्रपोज टू डिग अ ट्रेंच, के किन्हों ने तजवीज़ दी थी कि एक खंदक खोदी जाए? तो वो थे जी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। द piercing ब्लास्ट ऑफ कोल्ड विंड ब्लू इन द डैश, गज़वा खंदक के जो बहुत बड़ा सर्द हवा का, जो एक सर्द हवाओं का कह लें, तूफ़ान कह लें, वो किस गज़वा में आया था? तो वो आया था जी गज़वा खंदक में। The tribe which broke the treaty with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Battle of Trench was, तो वो थे बनु कुरैज़ा, क्योंकि ट्रीटी ये थी कि जो भी मदीना पे हमला करेगा तो चाहे मदीना को एक कौम समझा जाएगा, तो उसमें चाहे मुसलमान हैं चाहे यहूदी हैं, तो वो एक बनकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। लेकिन इस ट्रीटी के ये ख़िलाफ़ गए थे बनु कुरैज़ा, और इनको बाद में मुख्तलिफ इनके लोगों को कत्ल भी किया गया था, तो वो भी एक वाक़या है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। 60 नंबर पे हमारे पास है जी डैश सहाबाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वर्कड अलोंग विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू डिग अप दी ट्रेंच, कि कितने सहाबा कराम ने आप सल्लम की के साथ दिया खंदक खोदने में? तो वो थे जी 10,000 सहाबा कराम। 61 नंबर पे इन बैटल डैश मैनी स्लॉट्स वर मिस्ड एंड ऑफर्ड लेटर ऑन, तो गज़वाए ट्रेंच यानी कि गज़वाए खंदक में काफ़ी नमाजें छूट गई थी जो कि बाद में पढ़ी गई थी। 62 नंबर पे हमारे पास आ जाता है इन गज़वा डैश हज़रत सफ़िया किल्ड अ ज्यू, कि किस गज़वा में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक यहूदी का कत्ल किया था? तो वो थे जी गज़वाए अहज़ाब यानी कि गज़वाए खंदक। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered to dig off trench on the border of Syria, कि ये जो खंदक खोदी गई थी ये किस बॉर्डर पे खोदी गई थी? तो ये सीरिया के बॉर्डर पे खोदी गई थी खंदक। कितने हफ्ते लगे थे जी इस खंदक को खोदने में? तो जी 2 हफ्ते लगे थे इस खंदक को खोदने में। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंसल्टेड द डैश टू टेक डिसीजन इन द बैटल ऑफ ट्रेंच, के साथ बिन मुआज़ ने किस किताब से, किस आसमानी किताब से कंसल्ट किया था कुछ फ़ैसला लेने के लिए? और फ़ैसला क्या किन के ख़िलाफ़ था? अगर मैं गलत नहीं हूँ जो मैंने पढ़ा, तो वो बनु कुरैज़ा जिन्होंने कह लें गद्दारी की थी, तो वादा खिलाफ़ी की थी, ट्रीटी को तोड़ा था, तो उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला करने के लिए तुरात का क्योंकि वो तुरात को मानते थे, तो उन्होंने जो यहूदी थे वो तुरात को मानते थे, तो उन्होंने उधर से फ़ैसला किया था। तो आप अपने तौर पे भी इसको लाजमी वेरीफाई करिएगा, और अगर कोई गलती लगे तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इन बैटल ऑफ ट्रेंच हु वाज द लीडर ऑफ द कुरैश, के गज़वा खंदक में कौन थे कुरैश मक्का का सरदार? तो इधर भी अबू सुफियान था। होम द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपॉइंटेड एज केयरटेकर ऑफ मदीना, तो मदीना जब वो मतलब जंग लड़ने के लिए बाहर गए आप सल्लम सहाबा कराम के साथ, तो पीछे किन को केयर टेकर, क्योंकि जब सरदार जंग लड़ने जाता था तो पीछे वो उस इलाके का, उस शहर का किसी न किसी को केयर टेकर ज़रूर बना के जाता था। तो इसमें आप सल्लम ने किन को बनाया था केयर टेकर? इब्ने मखतूम। What did the believers say when they saw the Quraysh and their army? तो जब मतलब मुसलमानों ने या बिलीवर्स ने कुरैश और उसकी आर्मी को देखा, तो उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला जी दिस इज़ व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर प्रॉमिस अस एंड अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव टोल्ड अस द ट्रूथ, कि ये है जी वो जिसका अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसका हजूर बिल्कुल सच बोलते हैं। विच सहाबी वाज इंजर्ड विद एन एरो इन द बैटल ऑफ ट्रेंच, कि कौन से सहाबी को तीर लगा था और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर हो गए थे गज़वाए ट्रेंच में? तो वो थे जी साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बनु गफ्तान अराइव्ड विद एन आर्मी ऑफ, कि जो बनु गफ्तान था
وہ کتنی آرمی کے ساتھ آیا تھا؟ وہ آیا تھا جی 6000 کی آرمی کے ساتھ. When the trench was being dug, which Sahabi invited the Prophet peace be upon him along with other Sahaba to his house and slaughtered a sheep for him. تو یہ تھے جی جابر بن عبداللہ کہ جب جو کھندق ہے اس کو کھودا گیا تھا تو کون سے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا اور دوسرے صحابہ کرام کو انوائٹ کیا تھا اپنے گھر میں تاکہ وہ ایک شیپ یعنی کہ بھیڑ کو ذبح کر سکیں. 72 نمبر پہ ہمارے پاس آ گیا ہاؤ ڈیڈ اللہ ہیلپ دی بلیورز ان دی بیٹل آف ٹرینچ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹل آف ٹرینچ میں غزوہ خندق میں کیسے مطلب اپنے ماننے والوں کا ساتھ دیا، ان کی ہیلپ کی. تو وہ تھے جی اسٹرانگ ونڈ یعنی کہ ایک بڑی تیز سرد ہوا کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ان غزوہ احزاب میں ہولی پروفٹ پیس پہ اپون مسڈ ہاؤ مینی صلات کے غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نمازیں چھوٹ گئی تھی جو کہ بعد میں پڑھی تو وہ تھی جی 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلڈ وچ ریسلر ان بیٹل آف ڈچ کے غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بہت بڑے کفار کے ریسلر کو قتل کیا تھا؟ وہ تھا جی عمار بن عبد الواد. اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو بیٹل آف بنو قریظہ ہے یہ کیونکہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے اس لیے ہم نے اس کا خیر اوپر بھی ہم نے اس کو لسٹ میں مینشن نہیں کیا تھا لیکن ادھر ہے تو اس کے ایم سی کیو اس کو دیکھ لیتے ہیں. وین ایونٹ آف بنو قریظہ ہیپن تو یہ 5 ہجری 627 AD میں ہوا. ان وچ سورہ ایونٹ آف بنو قریظہ مینشن سورہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہے. ریزن آف بنو قریظہ کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی بنو قریظہ کے ساتھ اس کی وجہ مین کیا تھی کہ انہوں نے بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدے کو توڑا تھا بیٹل آف خندق میں. تو سٹرینتھ کتنی تھی بنو قریظہ والے واقعے میں مسلمانوں کی؟ تو مسلمانوں کی سٹرینتھ تھی 3000. تو بیٹل آف بنو قریظہ یعنی اس کو آپ ایونٹ آف بنو قریظہ بھی کہہ لیں. یہ کب ہوا کب تھا؟ تو یہ بیٹل آف خندق کے فوراً بعد ہوا تھا. ہو واز اپوائنٹڈ ایز کیئر ٹیکر ان مدینہ. یہ ہم نے آگے پڑھ لیا ہے کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا کیئر ٹیکر مدینہ کا. ویئر مسلم اسٹیڈ آفٹر ریچنگ ایٹ بنو قریظہ ایریا. تو ایک ایک کنواں تھا تو اس کے نزدیک مسلمان رکے تھے. سیج آف بنو قریظہ کنٹینیو فار ہاؤ مینی ڈیز کے کتنی دیر محاصرہ جاری رہا بنو قریظہ کا؟ تو وہ رہا جی تقریباً 25 دن تک جب تک کہ انہوں نے سرنڈر نہیں خود کو کر دیا، اس کو خود کو حوالے نہیں کر دیا مسلمانوں کے. ہو واز بنو قریظہ. بنو قریظہ کیا کون تھے؟ تو یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا. ٹو ہوم صحابی دی بنو قریظہ وانٹیڈ ٹو ٹاک آفٹر فیلنگ ڈیفیٹڈ. تو کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اب ہار گئے ہیں، ایک تو ہم نے وعدہ خلافی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹل آف ٹرینچ میں بیٹل آف خندق میں کہ ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اوپر سے اب ہم ہار گئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کس صحابی کے ساتھ بات چیت کرنی چاہی تھی؟ تو وہ تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وچ ٹرائب ریکویسٹڈ ٹو فارگیو بنو قریظہ. کہ کس قبیلے نے یہ بنو قریظہ کو معاف کرنے کی ریکویسٹ کی تھی؟ تو وہ تھا جی بنو اوس یعنی ایک قبیلہ تھا اوس. وٹ واز ریکویسٹ آف بنو قریظہ اباؤٹ دیئر پنشمنٹ ڈیسیجن. تو انہوں نے ان کی جو ڈیسیجن ان کے بارے میں کیا گیا تھا تو وہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا تھا بنو قریظہ کے بارے میں. تو اوپر ہم نے پڑھا بھی ہے کہ انہوں نے تراث جو کتاب ہے آسمانی اس کے ذریعے سے ڈیسیجن کیا تھا بنو قریظہ کا. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے بیٹو بنو مستلق. تو اس کی ہم تھوڑی سی سمری دیکھ لیتے ہیں کہ بنو مستلق بھی ایک قبیلہ تھا. تو چلیں اس کی سمری دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ مدینہ کے قریب موریس، یہ بھی آپ اس کی پروننسیشن دیکھ لیجیے کہ موریس ایک جگہ ہے، تو موریس میں آباد بنو مستلق قبیلے نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رکھی ہے یا کر رہے ہیں. تو جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ویریفیکیشن کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ واقعی ہی ایسا ہے کہ وہ جو بنو مستلق ہے وہ مدینے پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویریفائی کر دی، ہاں جی بالکل ایسے ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں.
تو پھر مسلمان جو موریس کے مقام پر پہنچے تو بنو مسلک کی فوجیں بھاگ گئی. تو یہ موریس کیا ہے جی؟ یہ قدر مقام تھا بنو مسلک کا. بنو مسلک ایک قبیلہ تھا. تو جب مسلمان اتنی اچھی تیاری سے پہنچے تو ان کی فوجیں بھاگ گئی، اور جو ادھر کا سردار تھا بنو مستلق کا، جو سردار تھا حارث بن ابی زرار، تو وہ بھی بھاگ گیا ادھر سے. تو لیکن ادھر کچھ لوگ پھر بھی ادھر رہ گئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کے ساتھ تیروں کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ جنگ کی اور مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی اینڈ پہ ہار گئے. تو اس کے بعد مال غنیمت میں بہت سا مال مسلمانوں کو ملا، اور اس میں جو حارث کی جو بیٹی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ، مطلب وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ادھر. تو بعد میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے نکاح میں آئی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مطلب مرضی سے. حضرت جویریہ اور ان کے جو باپ حارث تھا جو کہ بنو مستلق کا سردار تھا، ان دونوں کی رضامندی سے جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بنو مستلق کے جتنے بھی قیدی تھے سب کو رہا کر دیا اور سب کو مطلب معاف کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو گیا اس طرح سے تو وہ اس کو ہم قیدی یا غلام نہیں بنایا کرتے. تو یہ تھی بنو مستلق کی ایک شارٹ سی سمری. تو اب ہم آگے اس کی دیکھ لیتے ہیں جی امپورٹنٹ MCQ کہ یہ ہوئی کب تھی. یہ ہوئی تھی جی 5 ہجری اور شبان کے مہینے میں. تو وٹ از ادر نیم آف غزوہ مستلق؟ تو اس کو غزوہ مستلق کا دوسرا نام کیا جی؟ اس کو غزوہ موریس بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد نیم آف دی لیڈر آف دی بنو مستلق، جو بنو مستلق کا قبیلے کا سردار تھا وہ کون تھا؟ حارث بن زرار، جو کہ جن کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو who was the representative of مدینہ during battle of بنو مستلق؟ ہاں اس کا آئی تھنک رہ گیا ہے. خیر 91 پہ چلتے ہیں. who was the vanguard of بنو مستلق؟ کہ بنو مستلق کا جو وین گارڈ تھا وہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد how many Muslims were martyred in battle of بنو مستلق؟ کہ کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے بنو مستلق میں؟ تو صرف ایک مسلمان شہید ہوا تھا. how many کفار were killed and promised how many کفار were killed and prisoned؟ کہ کتنے کفار قتل ہوئے تھے اس جنگ میں اور کتنوں کو قیدی بنایا گیا؟ 10 کو قتل کیا گیا اور 600 کو قیدی بنایا گیا. اور اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے MCQ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کن کی بیٹی تھی جی؟ یہ تھی جی حارث بن زرار، جو کہ بنو مستلق کا سردار تھا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. تو یہ تھی جی ہماری بنو مستلق کی MCQ. اب ہمارے تو دوستو ہماری جو اگلی ہم نے بیٹل پڑھنی ہے وہ ہے بیٹل آف حنین. تو بیٹل آف حنین پڑھنے سے پہلے ہم فتح مکہ کو پڑھ لیتے ہیں، پھر بیٹل آف حنین کی زیادہ اچھے سے سمجھ لگ جائے گی. تو جی ہم پہلے پڑھتے ہیں کنکویسٹ آف مکہ، اس کے بعد بیٹل آف حنین پڑھیں گے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی کنکویسٹ آف مکہ. تو سب سے پہلے اس کی ایک شارٹ سی سمری دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ بیٹھ جائے ذہن میں. تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا، مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا. تو ادھر جو ابو سفیان جو ان کا سردار تھا قریش مکہ کا، تو اس کے دل میں آٹومیٹکلی خود بخود ہی دل میں نا پریشانی سے آ گئی. وہ اس دن کافی پریشان تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی جو ہندہ ہے اس نے بھی پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں. خیر اس کے بعد جی ابو سفیان ٹہلتے ٹولتے باہر آیا مکہ سے باہر. تو وہ ایک میدان کی طرف اس نے دیکھا تو ادھر سے ایک اس کو لشکر آتا دکھائی دیا، جو کہ اصل میں مسلمانوں کا لشکر تھا لیکن اسے ابھی تک نہیں پتا تھا. تو دیکھتے دیکھتے جو لشکر کے کچھ پہرے دار تھے وہ ایک دم سے ابو سفیان کے پاس آئے اور ابو سفیان کو گرفتار کر لیا. پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے.
تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. تو جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ ابو سفیان کو قتل کرنا چاہا. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک لیا. پھر ادھر ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی سچا ہے. یہ سن کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے یقین نہیں کیا اس بات کا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ صرف اپنی جان کو مطلب اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اصل میں انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا. خیر اس کے بعد جی ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو پھر ہونا کیا تھا جی، جو مسلمان تھے وہ تھوڑی دیر پہلے تو ابو سفیان کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لیکن جب ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تو وہ سب ابو سفیان کو مبارک دینے لگ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سفیان جا، میں نے تمہیں معاف کیا، اور جا کے مکہ والوں کو بتا دو کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، جو اپنی عبادت گاہوں میں رہے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، نہ کسی بچے کو کچھ کہا جائے گا، نہ عورتوں کو کوئی تکلیف دی جائے گی. تو صرف ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی جو ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے. تو یہ سن کر ابو سفیان بڑا حیران ہوا کہ مطلب قریش مکہ نے تو بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ ظلم کیے ہیں، لیکن یہ آج اتنی بڑی رائت دے رہے ہیں کہ ہم مکہ کو فتح تو کرنے آ رہے ہیں لیکن ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو وہ ساری انہوں نے بتا دیا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ داخل ہو گئے اور بغیر خون ریزی کے، بغیر جنگ کیے مکہ فتح کر لیا، اور فرمایا کہ جس نے مسلمان ہونا ہے وہ مسلمان ہو جائے، اور جس نے اپنے جو پچھلا مذہب ہے اس پہ رہنا ہے وہ اس پہ رہ لے، ہم کچھ نہیں کہیں گے. پھر مکہ سے بتوں کو ہٹایا گیا اور اس طرح سے مسلمانوں کی جیت ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سلوک دیکھ کر ادھر کے جو باقی قبیلے تو وہ بھی بڑے متاثر ہوئے اور کئیوں نے اسلام قبول کر لیا. خیر یہ تھی ہماری ایک شورٹ سی سمری فتح مکہ کے بارے میں. تو اب اس کے امپورٹنٹ MCQs دیکھ لیتے ہیں. مکہ واز کنکرڈ ان ڈیش AD. یہ جی ہوا تھا 630 AD اور 8 ہجری میں. مسلمز کتنے تھے جی فتح مکہ کے دوران؟ 10,000 مسلم تھے جنہوں نے مکہ پہ چڑھائی کی. اور کلر کیا تھا فلیگ کا؟ وائٹ اینڈ یلو. مختلف بیٹلز میں کلر چینج ہوتے رہے ہیں جھنڈوں کے. خیر اور یہاں فتح مکہ میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ تو وہ تھے ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب ایٹ دی ٹائم آف فتح مکہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹڈ وچ سورہ کے فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی سورت کی تلاوت کی؟ تو وہ تھی الفتح. تو اب ہم نے فتح مکہ پڑھ لیا، تو اب ہم پڑھتے ہیں غزوہ حنین، کیونکہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی. تو جی اس کے سب سے پہلے تو شورٹ سی سٹوری دیکھ لیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جو حوازن اور بنو ثقیف یا ثقائف کے جو قبیلے تھے انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور قبیلوں کو ملا کے مسلمانوں کے خلاف تقریباً 4,000 کا لشکر تیار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ آیا کہ کیا یہ بات سچ ہے. تو خیر وہ جو تحقیق تھی وہ سچ ثابت ہوئی کہ یہ بات تو واقعی ایسے ہے کہ انہوں نے ایک لشکر تیار کیا ہوا ہے 4,000 کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کی فوج تیار کی، جس میں 10,000 تو وہی تھے جنہوں نے مکہ فتح کیا تھا، اور 2,000 بعد میں شامل ہوئے تھے. تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یا تو وہ 2,000 وہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، یا پھر یہ وہ تھے جو کیونکہ مکہ والے اب ایک قوم کے طور پہ رہ رہے تھے، تو آیا کہ یہ جو ادھر کے رہنے والے تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. خیر تو بعض لوگوں نے جو بڑے لشکر کی وجہ سے بہت غرور کیا کہ ہمارا تو لشکر اتنا بڑا ہے 12,000 کا، تو ہم تو جیتے ہی جیتے. تو انہوں نے یہ غرور کیا، تو اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے. تو آخرکار مسلمانوں کی فوج حنین کے مقام پہ جب پہنچ گئی، تو جو کہ مکہ سے تقریباً 20 مائل کی دوری پر تھا، تو وادی میں داخل ہونے سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو علم تھے، مختلف جو جھنڈے تھے، وہ مختلف صحابہ کے حوالے کیے، ان کو پکڑائے. تو وہ ان میں سے ایک جو دستہ تھا، ایک جو گروپ تھا، تو انہوں نے وادی میں اترنا شروع کر دیا، جو وادی حنین تھی اس میں اترنا شروع کر دیا. لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ادھر دشمن جو پہاڑیوں میں مورچے بنا کے چھپے ہوئے ہیں. تو وہ دشمنوں نے تیروں کی برسات کر دی. تو جو ساری فوج تھی اس میں انتشار پھیل گیا اور بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اوپر سے تیروں کی بارش آ رہی تھی جس کی توقع نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند ہی صحابی بچے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی طرف سفر جاری رکھا. اور جو مسلمان بھاگ رہے تھے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جنہوں نے ایک آواز بلند کی، تو وہ جو جتنے بھی مسلمان تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان دشمنوں پہ کہہ لیں انہوں نے دوبارہ سے جنگ شروع کی اور خوب جنگ ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں تھوڑی مٹی لے کے دشمنوں کی طرف پھینکا. تو وہ مٹی جو وہ مٹی تھی وہ سب دشمنوں کی آنکھوں میں گئی. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزہ تھا. تو وہ سب جو دشمنوں کی آنکھوں میں گئی تو دشمن بھاگ دوڑے. تاہم جو عورتیں اور بچے تھی ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور بہت سے فوجیوں کو بھی پکڑ لیا گیا تھا اور واپس لے آئے ان کو. تو اس طرح سے جو مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی غزوہ حنین میں، لیکن وقتی طور پہ ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے غرور کی وجہ سے. خیر اب آگے اس کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز. وٹ از حنین؟ تو حنین کیا ہے؟ یہ ایک ویلی ہے، ایک وادی ہے جو کہ مکہ سے 3 مائل کی دوری پر ہے. ان غزوہ حنین ہو ور ان میجورٹی، کہ غزوہ حنین میں میجورٹی میں کون تھے؟ تو یہ غالباً چند ایک جنگوں میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے ان میں ہے کہ جہاں مسلمانوں کی میجورٹی تھی کسی غزوہ میں. تو اس میں غزوہ حنین میں مسلمان میجورٹی میں تھے. تو یہ لڑی کب گئی تھی جی؟ یہ 8 ہجری اور شوال کے مہینے میں لڑی گئی. غزوہ حنین واز فورٹ اگینسٹ وچ ٹرائبز، کہ یہ غزوہ حنین کن قبیلوں کے خلاف لڑی گئی، کن قبیلوں کے ساتھ لڑی گئی؟ تو وہ تھے عرب ٹرائبز، جو عربی قبیلے تھے ان کے خلاف لڑی گئی. اسٹرینتھ آف مسلمز ان بیٹل آف حنین. بیٹل آف حنین میں مسلمز کتنے تھے؟ 12,000 تھی. آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹرینتھ کتنی تھی، کیونکہ وہ جو اوپر والے 2,000 ہے وہ ہلکے سے آپ کہہ لیں کنٹروورشل ہے، تو اسٹرینتھ ان کی تھی 12,000. ڈیش پرسنز ور میڈ پریزنرز ان بیٹل آف حنین. کتنے لوگوں کو قیدی بنے غزوہ حنین میں؟ وہ تھے 6. یہ بھی آپ کائنڈلی ویریفائی کر لیجئے گا. ان 9 ہجری دیر واز اے فیمن ان ڈیش. فیمن کیا ہے؟ قحط پڑ گیا تھا 9 ہجری میں. تو وہ کس جگہ پہ پڑا تھا؟ تو وہ مکہ میں 9 ہجری میں قحط پڑا تھا. اینمی ٹرائبز ان بیٹل آف حنین، کہ بیٹل آف حنین میں جو دشمن قبیلے تھے وہ کون کون سے؟ تو وہ یہ 3 دشمن قبیلے تھے مین: حوازن، سکائف، اور اسے سکیف بھی کہا جاتا ہے، اور طائف. دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمینڈ الون ان بیٹل آف ڈیش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اکیلے رہ گئے تھے، کیونکہ صرف چند صحابہ ہی ساتھ بچے تھے. تو وہ کس جنگ میں اکیلے رہ گئے تھے؟ غزوہ حنین میں، جو کہ ہم نے آگے پڑھا بھی کہ جب دشمنوں نے اوپر سے تیر برسانا شروع کر دیے تو کافی جو مسلمان تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. ادر نیم آف غزوہ حنین، کہ غزوہ حنین کا دوسرا نیم کیا ہے؟ غزوہ اوتس. ہو اسٹارٹیڈ دی بیٹل آف حنین. بیٹل آف حنین کنہوں نے اسٹارٹ کی؟ اس کی وجہ کون بنے؟ تو وہ تھے حوازن ٹرائب. حوازن قبیلہ اس کی وجہ بنا. ہو واز دی لیڈر آف دی آرمی آف ڈس بلیورس. جو منافق تھے ان کی جو ڈس بلیورس تھے ان کی آرمی کا لیڈر کون تھا؟ وہ تھا ملک بن اوف ان نادری، یہ جی اس کا نام. دی اسٹرینتھ آف ڈس بلیورس کے جو دشمن تھے ان کی اسٹرینتھ کتنی تھی اس غزوہ حنین میں؟ تو وہ تھے 4,000. وین دی اینیمیز اٹیک آن مسلمز آل رین اوے ایکسیپٹ، کہ جب دشمنوں نے اچانک سے حملہ کر دیا مسلمانوں پہ تو سارے بھاگ گئے تھے، مطلب وہ ڈر گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے ایک دفعہ. تو وہ کتنے مسلمان تھے جو پیچھے نہیں ہٹے؟ تو وہ 100 مسلم تھے. یہ جو تعداد ہے یہ بھی تھوڑی سی کنٹروورشل ہے، اس لیے آپ اس کی بھی چاہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں. مسلم saw the signs of defeat because کہ مسلمانوں نے ایک دفعہ وقتی طور پہ ہار کے جو آثار تھے وہ دیکھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ they were pride on their strength. کہ انہوں نے کیوں ہار دیکھی تھوڑی دیر کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے،
उस पर बहुत ज़्यादा गुरूर किया था। हु वॉन बैटल ऑफ हुनैन, बैटल ऑफ हुनैन जीती किन्होंने थी? तो वो मुसलमानों ने जीती थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग़ज़वा-ए खैबर। इसे हम फ़तह खैबर भी कह सकते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर। तो जी सबसे पहले इसकी शॉर्ट सी समरी देख लेते हैं जी। अरब में यहूदियों का जो सबसे बड़ा मरकज़ था वो था जी खैबर। खैबर के यहूदी अपने आप को बहुत ज़्यादा जंगजू समझते थे और वो मालदार भी बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा घमंड करते थे। तो खैबर में तकरीबन 8 बड़े किले थे, जिनमें से जो कामूस किला था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि उनके ख्याल था कि वहाँ मरहब, जो एक मरहब उनका बहुत बड़ा पहलवान और बहुत बड़ा जंगजू था, वो उस कामूस किले की खुद हिफाजत करता है। तो वो मरहब के बारे में बड़ी बातें मशहूर थी कि ये तो 100 के बराबर एक है। खैर, तो मरहब बहुत बड़ा पहलवान था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि खैबर के कुफ़ार मदीना पे हमला करने का सोच रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु ने तकरीबन 1600 सहाबा के साथ खैबर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ खैबर की हदूद में दाखिल हो गए और एक के बाद एक किले फ़तह होते गए, लेकिन जो कामूस किला था वो फ़तह नहीं हो रहा था काफ़ी कोशिशों के बाद भी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो अलम था, वो जो झंडा था, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कामूस किले को फ़तह करेंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कामूस किले को फ़तह करने गए और यहूदियों के सबसे बड़े पहलवान मरहब से मुकाबला हो गया उनका। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरहब के 2 टुकड़े कर दिए और मुकम्मल खैबर फ़तह कर लिया। तो इस तरह से जी ये जो ग़ज़वा खैबर या फ़तह खैबर की शॉर्ट सी समरी थी। अब इसके इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपकी वक्त की कदर करते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसमें थोड़ी सी मोस्टली इरिटेशन होते हैं, तो इसलिए जल्दी में, लेकिन एक बड़े मतलब ठीक तरीके से, जिससे हमें समझ लग जाए, उस तरीके से हम चल रहे हैं। बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। खैर, अब चलते हैं ग़ज़वा खैबर के MCQs की तरफ। वन ग़ज़वा खैबर हैपन, तो ये 628 AD 7 हिजरी और मुहर्रम के मंथ में हुई। खैबर इज़ लोकेटेड नियर, तो ये खैबर जो है ये मक्का के नज़दीक और ये यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज़ था। इन दी बैटल ऑफ खैबर अ फेमस रेसलर डैश वाज किल्ड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। जैसे कि हमने पढ़ा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो खैबर का सबसे बड़ा रेसलर था, पहलवान था मरहब, उसे कत्ल किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। तो द सेंटर ऑफ जूश पॉपुलेशन इन अरेबिया वाज, के अरब में यहूदियों की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया था वो कौन सा था? तो वो आगे हमने पढ़ा खैबर था। द ट्राइब विच सेटल्ड इन खैबर आफ्टर लिविंग मदीना वाज, तो कौन सा कबीला था जो खैबर में सेटल हो गया था मदीना छोड़ने के बाद? तो वो था बनी नुज़ैर। द जूइश एग्रीड टू गिव, ये होगा द जूज एग्रीड टू गिव डैश ऑफ प्रोड्यूस टू द मुस्लिम्स आफ्टर द खैबर एक्सपीडिशन, कि खैबर फ़तह होने के बाद जो यहूदियन थे उन्होंने जो अपनी प्रोड्यूस थी, जो वो चीज़ प्रोड्यूस करते थे, उसका कितने % हिस्सा मुसलमानों को देने पे एग्री हुए? तो वो था 50%। डैश कंपेनियंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकम्पनीड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेंस्ट द ज्यूज़ ऑफ खैबर, के कितने साथियों ने आप वसल्लम का साथ दिया, वो जो खैबर के यहूदी थे उनके खिलाफ? तो वो थे 1000 साथी। द ट्राइब ऑफ जूज़ विच ब्रोक द ट्रीटी वास, कि कौन सा यहूदियों का कबीला था जिसने जो मुआहिदा था, ट्रीटी थी मुसलमानों के साथ, उसको तोड़ा था? तो वो था बनु कैनका। खैबर कितने दिनों में जी फ़तह हुआ, कैप्चर किया गया? 20 दिनों में। खैबर मदीना से कितने फासले पे है? 100 माइल के फासले पे है। डैश ट्राई टू क्रिएट डिसरप्शन बिटवीन द 2 मेन ट्राइब्स ऑफ मदीना एंड द ओस एंड द खजरज, तो ये मतलब किन्होंने ट्राई किया था? जो मेन बड़े कबीले थे उस मदीना के, जो ओस और खजरज थे, इनके दरमियान डिसरप्शन पैदा करने की, तो वो तो मुनाफिकीन थे। ज़ाहिर बात है ऐसे काम मुनाफिक करते हैं।
اس کے بعد 127 نمبر پہ ہمارے پاس آ گیا بیٹل آف خیبر واز فورٹ اگینسٹ. تو یہ کس کے خلاف بیٹل آف خیبر لڑی گئی تھی؟ جوش ٹرائب، یہ یہودی قبیلوں کے خلاف لڑی گئی تھی. تو اگینسٹ خیبر مسلم آرمی واز، کہ مسلمانوں کی آرمی کتنی تھی جنگ خیبر میں؟ 1600 آدمی تھے. خیبر از سچویٹڈ نیئر دی بارڈر آف، یہ جو خیبر کا تھا علاقہ، یہ کس ملک کے بارڈر پہ تھا؟ تو یہ سیریا کے بارڈر پہ واقع ہے. وچ فورٹ واز کنکرڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیورنگ خیبر بیٹل، کہ خیبر بیٹل کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا قلعہ فتح کیا؟ تو وہ آگے ہم نے پڑھا کموس، جس کا وہ حفاظت کرنے والا مرہب ادھر کا پہلوان تھا. اسٹرینتھ آف جیوز ان غزوہ خیبر، غزوہ خیبر میں یہودی کتنے تھے؟ 16,000. ہو واز دی لیڈر ان کنکویسٹ آف خیبر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے مسلمانوں کے لیڈر یہ فتح خیبر میں. ہو واز دی لیڈر آف جیوز ان بیٹل آف خیبر، بیٹل آف خیبر میں یہودیوں کا کون تھا سربراہ؟ وہ مرہب تھا. ہاؤ مینی فورٹس ور ان خیبر؟ 6. تو فرینڈز یہ کنٹروورشل سا ہے، کنٹروورشل نہیں کہہ سکتے تھے، کہیں 6 لکھا ہے کہیں 8 لکھا ہے، تو آپ اسے ویریفائی کر لیجئے گا. ان وچ خیبر فورٹ مسلمز اینڈ جوز آرمی کم ان فرنٹ آف ایچ ادر. تو کس فورٹ پہ مسلم مطلب جب وہ خیبر گئے تھے تو وہ مختلف ادھر فورٹ تھے نا، تو کس قلعے پہ جا کے مسلم اور یہودیوں کا آمنا سامنا ہوا؟ تو وہ تھا نتاتا کا قلعہ. آپ پروننسیشن دیکھ لیجئے گا. ہاؤ مینی جوز ور کلڈ ان دی بیٹل آف خیبر؟ 93 جو یہودی تھے وہ قتل ہوئے. مسلمز کتنے شہید ہوئے؟ تو وہ 20 تھے. ہو کلڈ بردر آف مرہب؟ تو جو مرہب پہلوان تھا اس کا جو بھائی تھا اس کو کس نے قتل کیا؟ حضرت زبیر بن عوام نے. نیم آف بردر آف مرہب، وہ جو پہلوان تھا مرہب، تو اس کے بھائی کا نام کیا تھا؟ اس کے بھائی کا نام تھا جی یاسر. تو ہمارے پاس اگلی آ جاتی ہے جی بیٹل آف موتا. تو سب سے پہلے تو ہم بیٹل آف موتا کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی سمری کو. تو موتا ایک گاؤں تھا. تو واقعہ تب پیش ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے، یعنی خط بھیجے کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اسی طرح کا ایک خط حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ برسا کے پاس لے کے گیا. تو جب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا پہنچے، یعنی کہ جب لے کے گئے خط، تو ادھر کے ایک گورنر تھا شرجیل، تو اس نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو حالانکہ وہ قاصد تھا، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک قاصد تھے، ایک پیغام لے کے گئے تھے، اور قاصد کا قتل تو نہ سیاسی لحاظ سے نہ اخلاقی لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا، نبی ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر لے کر دشمنوں کی طرف روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا اس غزوہ میں. جب شام پہنچے یعنی جب سیریا پہنچے تو خبر ملی کہ جو رومن لیڈر ہے، جو اسے ہرکل بھی کہتے ہیں، ہرکلیز بھی کہتے ہیں، ہرکلس بھی کہتے ہیں، تو وہ 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے. مطلب یہ ادھر جا کے ان کو خبر ملی کہ وہ تو 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور نہ صرف وہ 1,00,000 بلکہ جو اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے یونانی قافلہ، یعنی اس کے بھی 1,00,000 سپاہی ساتھ ہیں، یعنی ٹوٹل 2,00,000 کا لشکر آ رہا ہے. تو جب دشمن فوجیں سر پر آ گئیں تو مسلمانوں نے ایک گاؤں تھا جو موتا، تو اس میں سٹے کیا، اس میں پڑاؤ ڈالا. تو یہی پہ جنگ شروع ہو گئی. تو جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ شہید ہو گئے. پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے پرچم سنبھال لیا، کیونکہ پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے لیڈر آرمی کے، پھر حضرت جعفر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے نام لیے تھے، حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ. تو خیر پہلے حضرت زید جب شہید ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دے دیا گیا. پھر حضرت جعفر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دیا گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. پھر آخر میں
جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فوج کی جو کمان تھی سنبھالی، اور بڑے ایک طریقے سے، بڑی حکمت عملی سے مسلمان فوج کو مدینہ واپس لے آئے، اور لیکن 12 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ تو خیر دشمنوں کو سزا تو نہیں مل سکی تھی کہ جو انہوں نے دشمنوں نے قاصد کو مارا تھا، لیکن 3000 مسلمان 2 لاکھ کفار کے ساتھ ٹکرا گئے۔ یہی اپنے آپ میں بہت بڑی جیت تصور کی گئی۔ تو یہ تھی جی بیٹل آف موتا کے شورٹ سی سمری۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو۔ تو غزوہ موتا ٹک پلیس ان، تو یہ غزوہ موتا کہاں ہوئی تھی جی؟ طائف میں۔ دی اینمی واز ڈیفیٹڈ انڈر دی لیڈرشپ آف ڈیش ان بیٹل آف موتا، کہ دشمن کو کس کی لیڈرشپ میں شکست ہوئی؟ تو وہ حضرت خالد بن ولید تھے، جو کہ مسلمانوں کو بڑی سیفلی واپس مدینہ لے آئے تھے۔ موتا از سچویٹڈ ان، تو یہ سیریا کے اندر واقع ہے جو موتا کا علاقہ ہے۔ ڈیش ٹائٹل واز اوارڈیڈ ٹو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غزوہ موتا۔ تو غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید کو کون سا لقب ملا تھا؟ تو وہ تھا جی سیف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ آفٹر دی ڈیتھ آف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دی لیڈر آف دی مسلم آرمی واز ڈیش ان دی بیٹل آف موتا۔ تو حضرت سب سے پہلے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے لیڈر مسلمانوں کی آرمی کے، اس کے بعد حضرت جعفر جو بنے، اور حضرت جعفر کے بعد کون بنے تھے جی؟ یعنی کہ ان کی شہادت کے بعد تو وہ تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دی کلر آف اسلامک فلیگ ان بیٹل آف موتا واز، تو بیٹل آف موتا میں جھنڈے کا کلر تھا ریڈ، لال۔ آفٹر دی ڈیتھ آف حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دی لیڈر آف دی مسلم آرمی واز ڈیش ان دی بیٹل آف موتا۔ حضرت اسامہ بن زید، یہ بھی آپ اس کو ویریفائی کر لیجئے گا۔ خیر ڈیش سوارڈز ور بروکن بائی خالد بن ولید ان غزوہ موتا، تو کتنی تلواریں حضرت خالد بن ولید نے توڑی تھیں غزوہ موتا میں؟ تو وہ تھی 8۔ دی بیٹل موتا ٹک پلیس ان، تو یہ بیٹل آف موتا 8 ہجری کو ہوئی۔ دی ٹرائبز ڈیش ایکسیپٹڈ اسلام آفٹر دی بیٹل آف موتا، کہ کون سے 2 بڑے قبیلے تھے جنہوں نے بیٹل آف موتا کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا؟ تو وہ تھا جی بنو اوس اور بنو خزرج۔ جعفر ابن طالب واز، تو یہ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جعفر ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور کمانڈر تھے مسلم آرمی کے بیٹل آف موتا میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی صلح حدیبیہ۔ سب سے پہلے اس کی ایک شورٹ سی سمری دیکھ لیتے ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مکہ مکرمہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ نہیں معاملہ ٹھیک رہتے تھے، جنگیں رہی ہیں، تو اس لیے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ قریش کے ارادے تو ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صرف کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم کون سا لڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو مطلب اگر تو آگے سے کسی نے مذمت کی تو ہم بھی بھرپور مذمت کریں گے، اس لیے ہم لازمی جائیں گے بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ تو یہ جو رائے دی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، تو انہوں نے پھر سفر شروع کر دیا۔ تو راستے میں حدیبیہ کا مقام آیا، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب نے ادھر قیام کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے مکہ بھیجا گیا۔ لیکن جو قریش والے تھے نا، انہوں نے جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی۔ وہ پھیلائی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہم مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا کہ ہم آپ کو یہ عمرے کی یا حج کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بولا کہ نہیں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، میں تو اکیلا نہیں کروں گا، میں سب کے ساتھ کروں گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی ان کی شہادت کی، نعوذ باللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سب سے بیعت لی۔
تو وہ بیعت کیا تھی کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے ہم واپس نہیں مڑیں گے. تو اس بیعت کو بیعت الرضوان بھی کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے. تو مکہ والوں کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے تو جی ایک ہی بڑی پکی بیعت لے لی ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا، اور نہ صرف رہا کیا بلکہ صلح کے لیے اپنا ایک گروپ بھی بھیجا، وفد بھی بھیجا. تو جب قریش والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہو گیا، مطلب انہوں نے بیٹھ کے بات کی، صلح صفائی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تحریر کروایا. یعنی کہ انہوں نے جو قریش مکہ تھے انہوں نے کچھ شرطیں رکھی تھی جس بیس پہ انہوں نے صلح کی تھی. وہ شرطیں تو حالانکہ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو لیکن یہ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا گیا کہ بہت بڑی فتح اس کو بولا تھا، کیونکہ انہوں نے شرطیں جو لکھوائی تھی وہ آپ شرطیں دیکھ لیجئے گا. تو ابھی میں مطلب شارٹ سی سمری میں وہ ساری کلیئر نہیں کر سکتا. تو وہ ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کر لی تھی وہ شرطیں. تو یہ تھی جی صلح حدیبیہ کی شارٹ سی سمری. اب اس کے امپورٹنٹ ایم سی کیو اس کو دیکھ لیتے ہیں. ڈیش سائنڈ دی ٹریٹی آف حدیبیہ آن بہاف آف قریش، کہ کس نے جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھی وہ سائن کی تھی قریش والوں کی طرف سے، وہ تھا سہیل بن عمر. تو صلح حدیبیہ از کالڈ فتح المبین ان سورہ، کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کس سورہ میں کہا گیا؟ تو وہ جی الفتح. تو صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ کتنے عرصے کے لیے تھا؟ یہ بھی ایک شرط تھی، تو وہ تھا 10 سالوں کے لیے. وین صلح حدیبیہ ہیپنڈ، تو یہ 628 AD اور مارچ کے مہینے میں واقع ہوئی. وچ المومنین واز پریزنٹ ان صلح حدیبیہ، تو حضرت جو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ صلح حدیبیہ میں پریزنٹ تھی. تو مسلمانوں کی اسٹرینتھ کتنی تھی؟ تو 1400 مسلمان تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر. کیئر ٹیکر آف مدینہ کون تھا؟ جب بھی جنگ پہ جایا جاتا تھا تو پیچھے کیئر ٹیکر مقرر کیا جاتا تھا. تو ادھر صلح حدیبیہ کے دوران مدینہ کا کیئر ٹیکر کون تھا؟ ابن مکتوم. تو جو قریش تھے انہوں نے کہاں پہ پڑاؤ ڈالا، کہاں پہ سٹے کیا؟ تو وہ زید طوی، آپ پروننسیشن دیکھ لیجئے گا، زید طوی ایک مقام تھا، ادھر انہوں نے سٹے کیا. ہو واز سینٹ ٹو قریش ایز کاؤنسل آف مسلم، کہ مسلمانوں کے سفیر بنا کر کن کو بھیجا گیا تھا قریش والوں کے پاس؟ تو وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اباؤٹ ہوز مارٹریڈم آف فیک نیوز واز پروپیگیٹڈ، کہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے کن کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلا دی تھی؟ وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وچ بیعت واز ٹیکن پلیس ایٹ دی ٹائم آف ایونٹ آف حدیبیہ، تو حدیبیہ کے ایونٹ میں جو ایک بیعت لی گئی تھی تو وہ کون سی بیعت تھی؟ وہ تھی بیعت الرضوان. وچ منافق نوٹ ڈڈ بیعت، کہ کون سا وہ منافق تھا جس نے یہ جو بیعت الرضوان ہے اس میں حصہ نہیں اپنا لیا تھا، اس بیعت نہیں لی تھی؟ وہ تھا جہاد بن قیس. ہو واز ہولڈنگ دی ہینڈ آف محمد پیس بی اپون ہم وائل بیعت الرضوان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کنہوں نے تھاما ہوا تھا؟ تو وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو واز ریٹن دی کنڈیشنز آف ٹریٹی آف حدیبیہ، کہ جو شرائط تھی صلح حدیبیہ کی وہ کنہوں نے تحریر کی، کنہوں نے لکھی؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی صلح حدیبیہ از آلسو کالڈ، صلح حدیبیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد جی ہم اب پڑھیں گے بیٹل آف تبوک، بیٹل آف یرموک اس کے بعد پڑھیں گے. پہلے ہم پڑھیں گے بیٹل آف تبوک. تو اس کی ایک شارٹ سی سمری دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ذہن میں بیٹھ جائے. تو جی جو غزوہ تبوک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری غزوہ ہے جو کہ 9 ہجری کو ہوئی. جو تبوک ہے ایک یہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ سیریا یعنی کہ جسے روم کہا جاتا تھا، ادھر جو رومی ہیں انہوں نے اپنے ساتھ کچھ باقی بھی قبیلوں کو ملا کے مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رکھی ہے اور بہت بڑی فوج تیار کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جی تمام مسلمان اس جنگ میں شریک ہوں گے اور جو نہیں ہوگا وہ منافق ہوگا. تو ان دنوں قحط بھی تھا مدینہ پہ اور شدید ترین گرمی تھی، تو اور سارا رستہ بھی جہاں جنگ لڑنے کے لیے جانا تھا وہ بھی ریگستانی تھا.
تو جی کچھ مسلمانوں نے جھوٹے عذر بنا کے وہ جنگ پہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. تو اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے. تو انہوں نے جھوٹے عذر بنا کے جنگ پہ جانے سے انکار کر دیا اور وہ منافق ہو گئے. تو جی کیونکہ ویسے بھی جو جنگ تھی وہ اس ٹائم کی بہت بڑی ایک طاقت سے تھی جو کہ رومی تھے. تو خیر پھر تقریباً 30,000 کا لشکر تیار ہوا اور اپنا سفر انہوں نے شروع کر دیا. تم جو جنگی سامان تھا وہ پورا نہیں تھا, وہ بہت ہی زیادہ کم تھا. تو اس لیے جنگ کے اخراجات اور جنگ کے سامان کے لیے صحابہ کرام نے اپنا مال پیش کیا. ٹھیک ہے, وہ اس کے بارے میں ہم امپورٹنٹ MCQs بھی نیچے پڑھیں گے. تو پھر جو شدید ترین گرمی میں انہوں نے خیر سفر اپنا شروع کر دیا اور پھر تبوک کا ایک مقام آیا, ادھر انہوں نے چند روز قیام کیا. تو جو ہرکل ہے یا اسے ہرکلس بھی کہتے ہیں, ہرکولیز بھی کہتے ہیں, اس کی فوج یہ والا جو ایک پوائنٹ ہے یہ بھی کہہ لیں اس کی دو رائے ہیں یا آپ کنٹروورشل کہہ لیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی فوج ڈر گئی اور وہ میدان میں آئی نہیں اور اس طرح سے مسلمان جیت گئے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ خبر جھوٹی نکلی تھی کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. خیر اس کی آپ اپنی طرف سے بھی ریسرچ کر لیجئے گا. تو اس طرح سے انہوں نے جزیہ دینے پہ بھی راضی ہو گئے جو وہ کفار تھے اور وہ میدان میں آئے ہی نہیں اور مسلمان اس طرح سے بغیر جنگ لڑے ہی جیت گئے اور وہ جنگ جیت کر واپس آ گئے. تو اب دیکھ لیتے ہیں جی بیٹل آف تبوک کے جو امپورٹنٹ MCQs ہیں. 167 پہ دی فلیگ مین آف اسلامک آرمی ان بیٹل آف تبوک واز کہ جو جھنڈا کنہوں نے پکڑا ہوا تھا تبوک بیٹل آف تبوک میں, تو وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دی لاسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن واز ڈیش ان وچ دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی ٹوک پارٹ. تو جی کون سی آخری جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے؟ تو وہ تھی جنگ تبوک. ایک اور بھی چیز ادھر میں بتا دوں کہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ غزوہ ہے وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے, اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے اسے سیریا کہا جاتا ہے. لیکن اس کی بھی کچھ رائے اور دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے 169 کہ دی بیٹل آفٹر وچ دی سیج آف طائف واز لیڈ واز ڈیش, کہ کون سی جنگ کے بعد جو طائف کا محاصرہ کیا گیا تو وہ تھی تبوک ایکسپیڈیشن یا تبوک غزوہ تبوک. تو اس کے بعد غزوہ تبوک کب ہوئی؟ یہ جی 9 ہجری کو ہوئی. ان غزوہ ڈیش مسلمز کیم بیک وداؤٹ فائٹ, کہ کون سی ایسی غزوہ تھی جس میں مسلمان بغیر جنگ کیے ہی جیت کر آگے تھے, تو وہ غزوہ تبوک تھی. کتنے مسلمان مدینہ سے نکلے تبوک کی طرف؟ تو وہ تھے 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈونیٹڈ آل ہز پراپرٹی ان دی غزوہ, کہ انہوں نے کس غزوہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام جو مال تھا وہ پیش کر دیا. کیونکہ جیسے کہ ہم نے آگے سمری میں بھی پڑھا کہ جنگی سامان پورا نہیں تھا تو سب صحابہ کرام نے اپنا اپنا مال پیش کیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال پیش کر دیا تھا. دی ہولی پروفیٹ اسٹیڈ ایٹ تبوک فار ڈیش ڈیز, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک تبوک رکے؟ تو وہ 20 دن تک رکے. دی مین ریزن آف دی بیٹل آف تبوک واز مس چیف آف رومنس, کہ وہ مین جو اس کی ریزن تھی بیٹل آف تبوک کی وہ کیا تھی جی؟ مس چیف آف رومنز. تو اب جی ہم جو بیٹل آف یرموک کو چھوڑ گئے تھے, تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری آخری بیٹل آج کی. ویسے تو ہم جو تبوک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آخری بیٹل تھی وہ تبوک تھی, لیکن جو بیٹل آف یرموک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی آتی ہے. تو ہم اس کی تھوڑی سب سے پہلے سمری دیکھ لیتے ہیں. تو دراصل یہ جنگ بھی رومیوں کے ساتھ ہوئی, ٹھیک ہے, اور یہ بھی اسلام کی تاریخ کی بہت بڑی فتح ثابت ہوئی. رومی تو بہت بڑی طاقت تھے. رومیوں کا لشکر تب تک 3 لاکھ پر پہنچ چکا تھا, جس میں جو 60,000 تھے وہ عرب کے عیسائی تھے, ٹھیک ہے. ان 3 لاکھ جو لشکر تھا اس میں سے 60,000 عرب کے عیسائی تھے جو رومیوں کے ساتھ مل چکے تھے. تو جو رومیوں کا سردار تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے نا یہ جو 60,000 عرب ہیں نا یہ ہم بھیجیں گے, تاکہ جو یہ لوہے سے ٹکرائے گا عرب سے ٹکرائیں گے تو بات بنے گی.
तो जब इसकी खबर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंची तो उन्होंने हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि मुझे 30 आदमी दे दो, मैंने 60,000 के लश्कर से लड़ने जाना है। तो हज़रत अबू सुफियान ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने 30 के बजाय 60 सहाबा कराम भेजे। तो जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 60 सहाबा कराम के लश्कर के साथ दुश्मन के आमने सामने हुए तो वो जो दुश्मन थे उन्होंने ख्याल किया कि ये मुसलमान तो डर गए हैं जी, इन्होंने तो चंद बंदे हमसे सुलह के लिए भेजे हैं, तो अब तो हम जी ऐसी ऐसी शर्तें रखेंगे कि बस इनके होश उड़ जाएंगे। तो लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, हम जंग करने आए हैं, सुलह नहीं करने आए। तो फिर जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लश्कर को 6 मतलब कह लें ग्रुप्स बना दिए, 6 लोगों के, 6 वो जो सिपाही थे मुसलमान, उनके 6 बंदों के ग्रुप बना दिए। तो खैर जंग शुरू होगी। सब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आते थे नाउज़ुबिल्लाह उन्हें शहीद करने के लिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि बस एक दफ़ा अगर ये चले गए तो उसके बाद पीछे तो कुछ भी नहीं बचता, पिछले बाकी सारे खुद ही डर के भाग जाएंगे। तो लेकिन जंग खैर जारी रही। तो आखिरकार दुश्मन भाग खड़े हुए और चंद सहाबा तो दुश्मनों के पीछे भी दौड़े, इतने जोश में थे कि जब वो दुश्मन सारे भाग खड़े हुए तो कुछ सहाबा कराम उनके पीछे दौड़े। तो इसमें कुछ सहाबा कराम शहीद भी हुए, लेकिन जो दुश्मन थे वो कई हज़ारों में कत्ल हुए। तो जो चंद सहाबा उन दुश्मनों की तरफ भागे थे उनमें से कुछ तकरीबन 5 को कैद कर लिया गया, उन्होंने जो दुश्मन थे उन्होंने कैद कर लिया, लेकिन उनको भी बाद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला की मदद से रिहा करवा लिया। तो इस तरह से रोमियों को बहुत बड़ी ज़िल्लत और हार नसीब हुई और इस तरह से रोमियों की ताकत भी टूट गई और मुसलमानों की जीत हुई। तो ये थी जी एक शॉर्ट सी समरी बैटल ऑफ यरमूक की। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो कई घंटों की एक ही बैटल बन जाती है। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट सी समरी देख रहे हैं। अब जिसके चंद एक इम्पोर्टेंट MCQs है वो देख लेते हैं। 166 द बैटल ऑफ यरमूक वाज फोर्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड, तो ये बैटल ऑफ यरमूक मुस्लिम्स और किन के दरमियान हुई? रोमन्स के दरमियान। और याद रहे कि ये बैटल ऑफ यरमूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हुई थी 636 AD में। तो दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि हम एंड पे इन बैटल्स को याद रखने के लिए, इनकी डेट्स को याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक भी देखेंगे। तो ये है जी वो ट्रिक जो कि इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है, जो कि एक वर्ड है बर्क महट, आप इसको इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वर्ड आसानी से याद हो जाने वाला है, इसलिए आप 2-4 दफ़ा इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा याद। तो अब इसका मतलब क्या जी? अब देखें जंग बदर हुई थी 2 हिजरी को। तो अब B से बदर, U से ओहद, R से रजी, K से खंदक, H से हुदैबिया, M से मूता, H से हुनैन और T से तबूक। तो अब B से बदर हुई थी 2 हिजरी को, फिर ओहद 3 को, रजी 4 को, खंदक 5 को, हुदैबिया 6 को। तो ये बिल्कुल एक तरतीब वाइज आपको बड़ी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी जंगों की डेट्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बैटल्स ऑफ इस्लाम के टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की। जितना भी इसका इम्पोर्टेंट मवाद था, उसकी समरी, उसके इम्पोर्टेंट MCQs, उन सब चीज़ों को हमने एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की। तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए, टेस्ट के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियोस आएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम उस पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों हमारी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।